अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ट्राई सीरीज। और कल वो हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तान ने कम बैक किया, बाउंस बैक किया, पिछली शिकस्त का बदला लिया और 18 रन से यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं और हमें यूएई से, शारजा से ज्वाइन करेंगे शाहिद हाशमी, आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो सबसे पहले रऊफ, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अफगानिस्तान ने पिछला मैच जब हारे थे वो, उसी वक्त हम ये बात कर रहे थे दे मिस्ड अ ट्रिक। उन्होंने अपने दो स्पिनर्स, जो गजनफर जिसका डेब्यू ही कल हुआ है, उसको नहीं खिलाया और साथ में नूर अहमद को नहीं खिलाया। तो कल वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आए तो रिजल्ट सामने है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की जो प्रिपरेशन थी था वो कंप्लीट था और स्पेशली जिस तरह उन्होंने प्लान किया और उसको आगे एग्जीक्यूट किया, उसमें क्रेडिट जाता है जो उनके दो बैट्समैन है, इब्राहिम जरदान और उसके बाद सदीकुल्ला अतल, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही प्रोमिनेंट बैट्समैन है और जो उनको आप कह सकते हैं कि एक फाइंड थे जो लास्ट ए टीम का टूर्स हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग, जिस तरह का उनको प्लान दिया गया था, क्योंकि पिच के हिसाब से जो प्लान दिया था कि विकेटें उन्होंने कंट्रोल में रखनी है। लास्ट अगर अफगानिस्तान की अगर आप एक दो मैचेस देखें तो ये अर्ली विकेटें इन्होंने गंवा दी थी और इस मैच में बेहतर प्लानिंग के साथ आया और उसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जिस तरह की इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और एक टाइम पे लग रहा था कि अफगानिस्तान को शायद पाकिस्तान 130 या इस तरह रिस्ट्रिक्ट करेगा, मगर उसके बाद बड़ी शानदार इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और अफगानिस्तान को एक रीजनेबल टोटल पे पहुंचाया। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की आप देखें जो थी प्रोग्रेस इस मैच में, वो कोई प्लानिंग भी इतनी जबरदस्त नहीं थी। पिच को एक दफा फिर हमारी जो मैनेजमेंट है वो रीड करने में नाकाम रही है और वही सेम टीम इन्होंने खिलाई है, फिर विकेटें इन्होंने गवा दी बड़ी अर्ली शुरू में। तो इसकी वजह से बार बार पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आपको भी बड़े मैसेजेस रिसीव हुए होंगे। मुझे आपकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे आपके लिए इनफैक्ट कि हमें माफी मांगनी है, हमने बहुत बुरा भरा बोल दिया, वो सेकंड नंबर टीम जो अफगानिस्तान को कह दिया था। तो जाहिर है वो हम प्रोग्रेस के हिसाब से कह रहे थे कि हम नीचे जा रहे हैं, अफगानिस्तान ऊपर जा रही है, और आपने उसे एक स्पेसिफिक इवेंट में कहा था कि वो एशिया की नंबर 2 टीम बनकर आए। और कल ये नजर आ रहा था कि उनके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। देखिए, वो पहले मैच में रस्टी थे, उन्होंने इस साल कोई भी T20 नहीं खेला था। उनके लड़के अलग अलग मकामात पर लीग क्रिकेट खेल रहे थे। अलग अलग मकामात पर लीग क्रिकेट खेलने से नेशनल टीम को कोई फायदा नहीं होता। हाँ, प्लेयर फॉर्म में होता है, प्लेयर रिदम में होता है। और फिर पहले मैच में उन्होंने, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि सही 11 नहीं खिलाया। गजनफर को तो छोड़ दो, अगर आप वो नूर को भी खिला लेते पहले मैच में तो नतीजा शायद मुख्तलिफ होता। वो रस्टी थे, फिर उन्होंने कल सही टीम खिलाई। ऑल्दो कि उनका जो टोटल था 170, वो पाकिस्तान को चेस करना चाहिए था। 8वां ओवर जब शुरू हुआ है, बल्कि इनफैक्ट 7वां ही ओवर राशिद ने कराना शुरू किया, 8वें ओवर में नबी को लेके आए। वहां पे जब फखर आउट हुए 62 पे, फिर फौरन ही सलमान आगा बड़े स्लॉपी अंदाज में रन आउट हुए, वो फिर मैच चेंज हो गया। आप देखें 7 ओवर से 12 ओवर तक सिर्फ 23 रन बने और उसमें पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी। फखर, हारिस, ये सब लोग और एक्सपोज हो गए हमारे मेन प्लेयर्स कि वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। बिल्कुल ठीक है। स्कोर कार्ड पर भी अगर हम नजर डालें और साथ में हम बात रऊफ से यही करेंगे, जैसे शाहिद भाई ने बताया अभी कि हमारी विकेटें कैसे रेगुलर इंटरवल से गिरती रही। शुरू में हमने अर्ली ऑन जो विकेटें गिरा दी थी, मैच फिर हाथ से निकलता हुआ नजर आ गया। बहुत अर्ली हमें पता चल गया था कि हम नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप अफगानिस्तान की प्लानिंग देखें ना, 2 बंदे खेलते हैं 64-65 की इनिंग, तो उससे पूरा स्कोर बन जाता है। यानी 2 लोगों का चलना, जिम्मेदारी लेना इतना इंपॉर्टेंट था। वो एक पार्टनरशिप 80 बॉलों पे 113 रन। जी रऊफ, देखिए बेसिकली इशू आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, क्योंकि आप सदीकुल्ला को देख ले, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान ने भी काफी सारे बच्चे खिलाए हैं, मगर वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर सके। या तो इनकी फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया रॉन्ग है, या फिर स्किल लेवल उस तरह का नहीं है, या फिर उनके अंदर कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके। और फिर इनके बाद जो इनका डोमेस्टिक का पास्ट रिकॉर्ड है वो इतना बड़ा नहीं है कि ये अगर इनको कोई प्लान दिया जाए तो आगे उसको एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि देखें, मैं बार बार सदीकुल्ला की इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वो भी जो जो ए टीम के इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने भी, श्रीलंका ने भी, उसमें वो परफॉर्म करके आया। वहां भी हमारे 5-6 लड़के थे। अब उनकी परफॉर्मेंस मुझे बताएं कि किधर, आपका हैदर अली उस इवेंट में था, वो कहां पे चला गया।
آپ کا عبدالصمد تھا وہ بھی نہیں ہے اس میں، پھر آپ کے عرفات مناس وہاں پہ تھے انہوں نے پرفارم کیا تھا وہ بھی نہیں ہے، مہران ممتاز نہیں ہے، تو آپ کی پک اینڈ چوز نہیں ہے. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو پلیئرز آپ کے پاکستان ٹیم میں ہیں، ایک تو آپ بابر اور رضوان کی ہم گردان چلتی رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے کہ ان کو نکالے ان کو رکھے، ان کو نکالے ان کو رکھے، مگر پھر جو آپ ان کی ریپلیسمنٹ پر لے کر آ رہے ہیں وہ جو پلیئرز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نہ تو وہ ان کی آپ T20 میں سٹرائک ریٹ دیکھ لیں کسی کا اتنا اچھا نہیں ہے، پھر آپ ان کی ایوریج دیکھ لیں کوئی ایوریج نہیں ہے، پھر اگر ان کا آپ پاسٹ ڈومیسٹک کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی اتنا شاندار نہیں ہے. تو اس میں پھر میرا یا آپ کا فالٹ نہیں ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا فالٹ ہے کہ اگر آپ نے بابر اور رضوان کو ڈراپ کیا ہے جو آپ کے پریمیئر پلیئرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے پچھلے 3-4 سال سے، تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ یا تو پھر آپ کی انڈر 19 یا اے ٹیموں میں پریپریشن آپ کی مکمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی سلیکشن پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو ٹھیک ہونے والی ہیں. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں نا، سائم آلدو وہ ابھی ان کے اندر کافی کنسسٹنسی آئی ہے، ریسنٹلی پرفارم کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے کل جس طرح سے وہ پری میڈیٹیٹڈ شاٹ پہلے ہی بال پر ہی کھیل کر آؤٹ ہو گئے، فخر زمان کے 100 T20 ہو گئے ہیں، ایک اتنا زبردست آپ نے سکورنگ شاٹ لگا دیا، پھر آپ کو ضرورت کیا ہے یہ شاٹ کھیلنے کی؟ تو یہ جو ہے نا اپنی وکٹ کی امپورٹنس کا اندازہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، بڑا فریک سا آؤٹ تھا وہ سائم ایوب کا. یار اسپنر آؤٹ کرنے کے لیے تمہیں موجود ہے، افغانستان کے فاسٹ بولر پہ کیوں آؤٹ ہو رہے ہو؟ فاسٹ بولر پہ آؤٹ ہوئے، پھر صاحبزادہ فرحان بھی فاسٹ بولر پہ آؤٹ ہوئے، تو اسپنر ہے، اسپنر پہ آؤٹ ہو جانا نا، فاسٹ بولر کو کیوں وکٹ دے رہے ہو؟ اور فخر نے کل واقعی بڑا مجھے ڈس اپوائنٹ کیا. مجھے بڑی امید تھی کہ آج وہ میچ وننگ اننگ کھیلے گا. 100 T20 انٹرنیشنل جب اس نے چوکا لگایا نبی کو، 2000 رنز بھی اس کے مکمل ہو گئے T20 انٹرنیشنل میں، اس کے بعد اسے وہ شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. ابھی آپ نے چوکا لگا لیا نبی کو، نبی راشد وہ 2 خطرناک بالر ہیں جن کو آپ کو بڑے سنبھل کے کھیلنا ہے. چوکا لگا دیا، چھکا لگا دیا، پھر دوبارہ ٹرائی نہ کرے، اس لیے کہ وہ بڑے شارپ انداز میں واپس آتے ہیں. تو ان دونوں پلیئروں نے، حارث تو کر ہی رہا ہے، 9 ون ڈے انٹرنیشنل ہو گئے، اس کا ہائیسٹ ایک ہی اس میں 9 میچوں میں ایک ہی ڈبل فیگر ہے 15، اور باقی سارے سنگل فیگر ہیں. تو پاکستان کے کوچ کو، ہیڈ کوچ کو، کپتان کو سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم صاحبزادہ فرحان سے کیپنگ کروائیں یا اگر حارث سے کروائیں تو حارث کو اگر اوپر نمبر پہ بیٹنگ کریں شاید وہ وہاں بہتر کر لے. لیکن اوور آل بڑی ڈس اپوائنٹنگ. حارث پہ تو خیر میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے صاحبزادہ فرحان کی بات کی تو رؤف، یہی صاحبزادہ فرحان دونوں میچز میں ایک طریقے سے آؤٹ ہوئے. وہ جب فاسٹ بالر اپنی بال ریلیز کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی شفلنگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں یا پہلے سے مائنڈ تیار کیا ہوتا ہے کہ شاٹ کس طرف کھیلیں گے. سملر ڈسمسل ان بوتھ گیمز. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ٹیکنیک پہ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میرے فیوریٹ پلیئر میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسسٹنٹ پرفارمر ہے یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے، اور ڈومیسٹک میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل کے آئے ہیں، وہاں بھی پرفارم کیا. تو اگر جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ کو ہر طرح کی بالنگ کھیلنی پڑتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس بالر کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، جو ان سوئنگ ہے یا آؤٹ سوئنگ ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے سروائیو کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر T20 میں بھی انہوں نے ایکسیپشنل پرفارم کیا اور بڑا اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو پلان ان کو دیا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک کافی بڑا ریکارڈ ہے. دوسری جہاں تک ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کیوں نہیں کر سکے، یہ ایک چوکا مارنے کے بعد کیوں آؤٹ ہو رہے تھے، اس کی وجہ اس پچ کا تھا کہ پاکستان کے جو پلیئرز تھے، یہ بیٹنگ لائن یہ پچ کو ریڈ کرنے میں ناکام رہے. افغانستان نے آپ دیکھیں کہ جب اپنی اننگ شروع کی ہے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑا ایک لو ٹوٹل ہوگا، مگر انہوں نے پچ کو ریڈ کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اس پچ پہ بال گرپ کر کے آئے گی، جو میڈیم پیسرز ہیں ان کو بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے گی. تو انہوں نے وہاں پہ سروائیو کیا، جو دونوں بیٹسمین تھے صدیق اللہ اور ابراہیم زردان نے، اور اس کے بعد وہ ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان پچ ریڈ کرنے میں ناکام رہا، وہ اپنی شاٹس پہ جاتے گئے کیونکہ یہ پچ مطابقت نہیں رکھتی تھی. بیٹنگ پیراڈائز پچ نہیں تھی، اس پہ تھوڑا سا بال رک کے آ رہا تھا، ڈائیورٹ ہو رہا تھا، اور اس میں تھوڑا سا سپن کو بھی ہیلپ مل رہی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ پلان نہیں کر سکے، یا تو شاید کو پلان دیا گیا تھا یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اور وکٹ پہ وکٹ گواتے چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے اگلے اگر میچز جیتنے ہیں تو بہتر پلاننگ کے ساتھ جانا پڑے گا، بہتر پلاننگ کے ساتھ آنا ہے. اور گیم اویئرنیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو بہت کم ہے پاکستانی پلیئرز میں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission for Tri Series. اور بات ہو رہی تھی
فارمر فاسٹ بولر عبد الرؤف اور شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی تھی حارث کے حوالے سے. تو حارث پہ شاہد صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ان کی لاسٹ 9 اننگز کیا ہیں, اسکرین پر آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. لاسٹ 9 اننگز میں 38 رنز ہیں, افغانستان کے خلاف 1, یو اے ای کے خلاف 1, پھر 15, 2, 4, 6, 5, 0, 4. یہ کسی کا ٹیلی فون نمبر زیادہ لگ رہا ہے, میچ کی پرفارمنس کم لگ رہی ہے. رؤف, اب یہ ایک بات چل رہی ہے کہ حارث کو ان کے نمبر پہ نہیں کھلایا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حارث تھوڑا 15-20 رن بھی اچھے کر رہے ہوتے نا تو میں یہ کہتا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ان کو اوپر بھیجنا چاہیے. ان کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کرنے کیا آئے ہوئے ہیں. وہ تو کل تو نور کی بال پلے ہی نہیں پڑ رہی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ جب نیشنل ٹیم پہ آتے ہیں تو آپ کو پھر ہر سچویشن پہ کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آپ کا مائنڈ سیٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ اس ایوریج کے ساتھ اور یہ جو آپ کا ڈومیسٹک کا ریکارڈ ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں, اس کے ساتھ پاکستان کی ٹیم میں آپ کی سلیکشن ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اور بہت بڑا آپ کے لیے قدرت کی طرف سے ایک گفٹ ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ پھر شکوے کی بجائے کہ مجھے اس نمبر پہ نہیں کھلایا یا اس نمبر پہ میرا حق بنتا ہے, آپ دیکھیں کہ پاسٹ میں آپ کے پاس بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں کہ جب کوئی ٹیم پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پلیئر آتا ہے کسی ٹیم میں تو اس کا اگر وہ نمبر 2 ہے تو اس کو نمبر 6 پہ بھی کھیلنا پڑتا ہے, پھر وہاں پہ وہ پرفارم کرتا ہے تو آہستہ آہستہ گریجولی وہ اپنا نمبر اچیو کرتا ہے, تو اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا بھی موقع مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سکل لیول ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ نیچے کسی بھی نمبر پہ پرفارم کر لیں. آپ نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا کہ اس نمبر پہ میں آؤں گا, وہاں پہ سلوگنگ کروں گا اور چلا جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ 9 میچز ہیں, 38 رنز ہے, 46 آپ نے بالز کھیلی ہیں, آپ کا سٹرائک ریٹ 80 رنز کا ہے. تو اس پہ میں پلیئر پہ تو بالکل تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, مگر اس پہ سلیکشن کمیٹی پہ بات کرنا ضرور بنتی ہے کہ کون سی پرفارمنس پہ آپ پلیئر کو سلیکٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس پہ ہمارے لیے بس یہی لوگ رہ گئے ہیں کہ ان کو اس سے پہلے جو ڈراپ ہوئے ہیں وہ بھی 4 سال کھیلتے رہے ہیں, 10-15 کی ایوریج سے, جو آپ کھیل رہے ہیں ان کی بھی 10-12 کی ایوریج ہے, وہ کھیل رہے ہیں. تو جو آپ کے ایمرجنگ ٹیلنٹ تھے جس پہ آپ نے اتنا بڑا پیسہ انویسٹ کیا ڈومیسٹک پہ, تو وہ کدھر چلا گیا؟ آپ کے اتنا بڑی کوچوں کی فوج جو ہائر کی ہوئی ہے آپ کی شاہد صاحب, بہت سارے لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ یہ بہت ہی بلیسڈ ہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے. بیچ میں تو کپتانی کی بھی باتیں چل رہی تھی, پرفارمنس نہیں آ رہی ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم ایک طرح سے ہم کیچ 22 کی سچویشن میں ہیں کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو چانس دیتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے حارث نے ایک بڑی زبردست سینچری ایشین ایمرجنگ کپ میں سری لنکا میں بنائی تھی. ابھی اس دفعہ اس نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک سینچری بنائی. تو اب تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے دیکھنا پڑے گا. آپ نے اسے 7ویں نمبر پہ بھیجا, 6 نمبر پہ آپ نواز کو بھیج رہے ہیں, تو اگر وہ ٹاپ آرڈر کا پلیئر ہے, ایک آدھ میچ آپ ٹاپ آرڈر میں بھی کھلا کے دیکھ لیں. آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف اسے ٹاپ آرڈر میں کھلایا تھا. اب بڑی کیچ 22 کی سچویشن آ گئی کہ آیا بابر رضوان بہتر تھے یا نئے پلیئروں کو چانس دیں. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک چاچا کرکٹ کے چاچا پاکستان کے نام سے مشہور ہے, انہوں نے صبح ایک یوٹیوبر کو کہا کہ نہیں بابر اعظم اور رضوان کی ہمیں ضرورت نہیں. جب شام میچ پاکستان ہار گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت ہے. تو اس یوٹیوبر نے فوراً انہیں پکڑ لیا کہ صبح تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے ضرورت. تو ہم عجیب سی سچویشن میں آ گئے کہ ہم نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. لیکن شاہد صاحب, ہمیں آپ کو فارمر کرکٹرز کو تو چاچا نہیں بننا چاہیے نا. جو نکل رہا ہے نہیں, آپ فارمر کرکٹرز کو بھی دیکھ لیں, ابھی 2 میچ پاکستان جیتا ہوا تھا, رائے بدل رہی تھی. ابھی پاکستان 2 میچ اور فائنل اور جیت جائے پھر رائے بدل جائے. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں ہم, تھوڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں. جیسے رؤف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو جو ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر ہوتے ہیں انہیں ہم چانس دیتے ہیں. اب یہی صاحبزادہ فرحان ہے, 4 نیشنل T20 کا ٹاپ اسکورر ہے. اب اگر وہ آ کے اپنی ٹیکنیک چینج کرے, جس طرح رؤف کہہ رہے کہ وہ اپنی ٹیکنیک چینج کرے, وہ پری میڈیٹیٹڈ شاٹ نہ کھیلے, وہ شروع سے ہی سوچ لیتا کہ میں ادھر ہٹ کے شفل کر رہا ہے اور ایک طرح سے آؤٹ کر رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیڈ کوچ بتائے گا انہیں اور ہیڈ کوچ سمجھائے گا. اور اب کل بڑا آپ کا ایک ٹرکی میچ ہے, اگر آپ یو اے ای سے اچھا نہیں کھیلیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. نہیں خیر, اب ہم یو اے ای سے بھی گھبرائیں, اتنا تو برا حال ہماری کرکٹ کا ویسے ہو ہی گیا ہے. لیکن رؤف, میں یہی بات آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں, آپ نے اگر کسی کو باہر کیا ہے نا تو کسی چیز پہ کیا ہے. ریزن کیا تھا کہ اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے, رن بڑے نہیں بن پاتے, شروع میں سلو کر دیتے ہیں. تو ان کے برا کھیلنے سے وہ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ اب نیکسٹ ان لائن آئے گا نا, انہوں نے کہاں T20 کھیلی بیچ میں کہ اب آپ ان کو دوبارہ جگہ دے دیں. بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ نجیب بھائی $1 ملین کوسچن ہے, جس کا
ہر بندہ جس کا آنسر جاننا ضروری سمجھتا ہے کہ بیسک ایشو کیوں ہے کہ ہماری ساری کرکٹ اور ہماری ساری جو بات ہوتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان کیوں ریوالو کرتی ہے. اس کا واحد ریسپانسبل پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھنک ٹینک اور مینجمنٹ ہے 100%. کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو 8-10 سال سے پاکستان ٹیم میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, 10 سال سے آپ کا فرسٹ کلاس اسٹرکچر چل رہا ہے. بالکل آپ کا سسٹم ہے, آپ کا فرسٹ کلاس اسٹرکچر چل رہا ہے, آپ کی اے ٹیم کے ٹورز ہو رہے ہیں, آپ کی انڈر 19 کرکٹ چل رہی ہے, تو ڈیولپمنٹ مجھے بتائیں گے ڈیولپمنٹ کدھر ہے؟ جو لوگ آپ لائے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ پر عوام کے سامنے آپ نے رکھ کے پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کی ہے, ان کی تو نہ تو ڈومیسٹک, مجھے آپ جو کرنٹ پاکستان ٹیم میں پلیئر کھیل رہے ہیں کسی ایک پلیئر کی مجھے بتا دیں ایوریج 50+ ہو یا 40+ ہو فرسٹ کلاس کرکٹ میں, یا کوئی کسی نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کیا تو اس کی پاکستان ٹیم. اس لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کی ڈیولپمنٹ کا آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی جو گراس روٹ اسٹرکچر ہے وہ زیرو ہو چکا ہے, آپ کی ڈومیسٹک سے ڈیولپمنٹ بالکل نہیں آ رہی کہ آپ کے ٹاپ پلیئرز کو ریپلیس کریں. نمبر 3, یا پھر آپ کی جو سلیکشن کرائٹیریا وہ انتہائی بوگس ہے کہ وہ ایسے پلیئرز کو سلیکٹ کر کے عوام کے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں پھر وہی 10 سال شاہد صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد صاحب. رؤف یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 دفعہ میں بھگت چکا ہوں. چیف سلیکٹر جو ہمیشہ یہ کہتے تھے 2014 میں ہم نے کچھ نئے پلیئرز ٹرائی کیے ODI کرکٹ میں, 2015 سے پہلے ہم نے 2-3 سینئر پلیئر واپس بلا لیے ورلڈ کپ کے لیے. تو ہارون بھائی سے جب ہم نے پوچھا, اس وقت چیف سلیکٹر تھے, انہوں نے کہا میں کیا کروں, ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, ہمارے ینگسٹر جن کو ہم نے چانس دیا وہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں سینئر کو لانا پڑا. تو یہ دیکھ لینا آپ, بالکل. تو یہ ہے سچویشن. خیر, آخری سوال دونوں سے جلدی جلدی, ہمارے پاس وقت کم ہے. رؤف پہلے آپ جواب دے دیں. اب UAE کے خلاف ہم نے جو بھی تیاری کرنی ہے یہی موقع ہے, آگے ایشیا کپ ہے, اب ہمارے پاس بار بار گر کے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں UAE کے خلاف کسی بھی پریشانی کی ضرورت ہے. نمبر 15 پہ وہ ٹیم ہے, میں نے تو ان بیچارے پلیئرز کے نام بھی پہلی دفعہ سنے ہیں, مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے 3 پلیئر ہیں, ایک فاسٹ بالر جنید صدیقی, ایک وسیم خان اور ایک محمد آصف, ان سے پاکستان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اگر پاکستان اس ٹورنامنٹ میں الائیو رہنا ہے, کیونکہ ان کے خلاف پلان کرنے کا میرا خیال ہے کہ نواز کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی اور لیفٹ آرم اسپنر ہے تو اس کو بھی کھلا دیں ان کے خلاف. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب, یہ بیسکلی میں اس ٹرائی سیریز سے زیادہ سوچ رہا ہوں ایشیا کپ میں کیا ہوگا, اس کے لیے آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ ظاہر لفٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, آپ اپنے سارے پلیئروں کو بٹھائیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ کہاں کہاں پرابلم ہے. آپ چھوٹے میچ میں آپ نے تیز ترین 25 بنا لیے, 21 بنا لیے. نواز کی بات کر رہا ہوں, کل ضرورت تھی تو کھڑے ہو کے رنز بناتے. فہیم اشرف نے کل 2021 کے بعد پہلی دفعہ 3 وکٹیں کسی بھی T20 انٹرنیشنل میں لی ہیں. حارث رؤف پہلے میچ میں زبردست بالنگ کی, 4 پر 31, سلوور بال یوز کر رہا تھا. کل اس نے ایک بھی سلوور ون یوز نہیں کی, پٹائی لگ گئی, 3 اوور میں 38 رنز بن گئے. تو پلیئروں کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا کہ آپ ایک میچ میں اچھا اور ایک میچ میں برا نہیں کرو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور چلتے چلتے آپ کو دکھا دیں, شارجہ میں بڑی مزیدار کرکٹ ہو رہی ہے. پہلے صرف سپن کا راج ہوتا تھا, اب حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے GM مظہر خان نے ARY نیوز کو خصوصی گفتگو ان کے ساتھ کی. کیا کہا تھا یہ آپ کو دکھاتے جلدی سے. ہم نے ریلے کیا ہے وکٹ, ٹاپ سوئل چینج کر کے اس کو فریش گراس کیا ہے. اسپنرز کو بھی ہیلپ ملے گی اور آگے چل کے فاسٹ بولرز بھی اچھا کریں گے اور بیٹرز کے واسطے اچھا ہے. ورلڈ کپ کے بعد وی ہیو چینج آور کانسیپٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وکٹ پہ گراس رہے. شارجہ واز نون ٹو بلینک وکٹ, تو بالکل جو جس میں ایک شرب بھی نہ ہو, ایسا لگتا تھا کہ کلے کے اوپر کھیل رہے ہیں. کراؤڈ بڑا اچھا آیا پاکستان افغانستان کے میچ میں. بی ایشورڈ دیر بی سیم ریسپانس فار دی ادر میچز آلسو. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.